अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सादत हुसैन और आज के किस्सा के लाइव ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहमियत का हामिल है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 जो है अपने पंजे गाड़ता चला जा रहा है और दिन ब दिन पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है और एक बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने ये नजर आता है कि एसओपीज तो उन्होंने लोगों तक पहुंचा दिए, आसानी उसके अंदर पैदा कर दी, लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन किया, उसके बावजूद भी जो है लोग इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने हुकूमत के। अब किस तरीके से हम अपनी आवाम को जो है इस तमाम एसओपीज के ऊपर फॉलो करवा सकें, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वजह क्या है इसके पीछे? कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस है जो पाकिस्तान की आवाम के जहनों में है? पाकिस्तान की आवाम के जहनों में कौन सी ऐसी थिंकिंग है कि कोविड-19 पाकिस्तान की आवाम को इफेक्ट नहीं कर सकता? लेकिन उसके बावजूद भी 26 फरवरी वो पहला दिन था जब पाकिस्तान के अंदर पहला कोविड-19 का केस सामने आया। उसके बाद जब डेथ में पेशेंट्स में इजाफा हुआ तो आज तकरीबन 93,983 पेशेंट्स की तादाद बताई जाती है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 1,935 जो है वो अमवात हो चुकी हैं। अफसोसनाक खबर है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग नॉन सीरियस दिखाई देते हैं। शायद लोगों को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है कि ये वबा कितनी खतरनाक वबा है, ये वबा कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है इंसानी जान को, इंसानी जिस्म को। इसी वजह से जो है आज के हमारे इस शो के अंदर हमने जो गेस्ट बुलाए हैं वो बेसिकली एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम मिस्टर मोहसिन अली है। लेकिन ये वो शख्स हैं कि जो कोविड-19 से इफेक्ट हुए और इस पूरे ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए आज अल्लाह के फजलो करम से वो सेहतयाब हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल थी, किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला, ताकि हम इस मैसेज को आने वाले हमारे जितने भी दिन हैं और अब तमाम नेशन के लोगों को, शहरियों तक हम पहुंचा सकें कि लोग इस चीज को फॉलो करें। तो मिस्टर मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप रिकवर्ड हुए इस कोविड-19 के जो एक वबा है, बहुत खतरनाक वबा बताई जा रही है, डेथ्स पे इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को इसने अपनी आज भी लपेट में लिया हुआ है और ट्रीटमेंट हमारे पास जो है इसका मौजूद नहीं है, सिवाय आप एहतियाती तदबीर को अपनाइए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इंटरनली जब सबसे पहले कोविड-19 का सिम्टम सामने आया तो क्या सूरत हाल थी, जरा उससे आगाह कीजिएगा हमें। मोहसिन, आप हमें सुन सकते हैं? मोहसिन, आप हमें सुन सकते हैं? मोहसिन आई थिंक हमसे जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इनसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यहाँ पे यही है कि लोगों से एसओपीज पे कैसे अमल दरामद करवाया जाए। सैटरडे और संडे को हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है कि लोग जो है अपनी फैमिलीज के साथ, अपने जो है फ्रेंड्स के साथ अपनी सोशल गैदरिंग को उसी तरीके से जैसे वो कोविड-19 की वबा से पहले जो है वो सिलसिला चलता था, अब भी जो है वही सिलसिला जारी है। लोग अभी भी नॉन सीरियस दिखाई देते हैं, हालांकि फोर्स में इजाफा किया गया है, लोगों को जो है अवेयर किया जा रहा है, लोगों को बार बार टेलीविजन के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू बताया जा रहा है कि इसके ऊपर फॉलो किया जाए, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे। दोबारा हमारा राब्ता जो है हुआ है मोहसिन अली। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें सुन सकते हैं? मोहसिन, जी, क्या जी आप सर, हमें अभी सुन सुन सकते सकता हैं? हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम जी, थी। मैं ये जानना चाहूंगा जी, जी, सबसे बिल्कुल। पहले कि क्या सूरत हाल थी कि जब कौन सा ऐसा सिम्टम था जो सामने आया जिसके तहत आपको लगा कि ये कोविड-19 का सिम्टम है, जरा आगाह कीजिएगा। मोहसिन, आप हमें सुन सकते हैं? मोहसिन से हमारा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दोबारा राब्ता जो है मुनक़ता हुआ है।
ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. محسن آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے محسن سے. بہرحال یہی چیلنج ہے کہ ایس او پیز کو آسان بنایا جا رہا ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کو اپنائیے, آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے, آپ اپنے ماسک سے اپنے نوز کو, اپنے ماؤتھ کو, اپنے منہ کو کور کیجیے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہوگی کہ جس سے ہم جو ہے لوگوں کو عمل درآمد کروا سکے. محسن سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے. محسن آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی سر, جی بالکل سن سکتا ہوں. جی محسن, میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ایسا کون سا سمٹم سامنے آیا کہ جس کے تحت آپ کو لگا کہ یہ کووڈ-19 کا سمٹم ہے, اور جو ہے کیا صورتحال تھی, ذرا اس سے آگاہ کیجیے گا. جی سر, ابتدا میں تو تقریباً سفر کی وجہ سے تو ہر کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے, پر جی جتنی ہمارے پاس ماحول کریٹ کیا گیا تھا تو وہ بہت رش تھی. تو مجھ میں علامت ثابت ہوئی بخار کی وجہ سے. ڈاکٹر نے کہا جو میں بخار ہے یہ بخار نہیں ہے, دراصل یہ کورونا کا اثر ہے, کیونکہ آپ آئے ہیں نارملی, آپ نے آرام وغیرہ کیا ہے, یعنی کہ بس یوں سمجھے علامت جو پہلے ثابت ہوئی بخار کی وجہ سے. یعنی کہ آپ کو تو پہلے بخار محسوس ہوا, اس کے بعد جب آپ جی ڈاکٹر کی جانب گئے تو انہوں نے آپ کو ٹیسٹ کا مشورہ دیا, بالکل یہی, اور جب کیونکہ ٹیسٹ پہلے بالکل جی جی پہلے بالکل سسٹم نارمل تھا. یہ اچانک پہلے تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے انسان کو, پھر کچھ رہا ہوتا ہے نہیں, پر یہ مجھے بخار ہونا تھا بالکل بیٹھے بیٹھے نارمل ہی میرے جسم میں تھکاوٹ سے محسوس ہونے لگی. یعنی اچانک سے ایسا کچھ لگا کہ بھائی پہلے میں نارمل تھا اور اب میں نہیں ہوں. تو جی. ڈاکٹر آئے, ٹیسٹ کیے, اور رزلٹ آیا تو پازیٹیو ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا, اور جب آپ کا جو ہے آیا کہ آپ کووڈ-19 کے جو ہے اس وقت شکار ہو چکے ہیں, آپ پہ وہ افیکٹ کر چکا ہے, تو اس وقت جو سچویشن تھی وہ سچویشن کیسی تھی؟ یعنی کہ انٹرنلی, مینٹلی آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کر رہے تھے؟ پہلے تو ظاہر سی بات ہے, ایک بندے کو بخار ہوتا ہے تو نارمل کوئی زیادہ فیل نہیں ہوتا, دوا وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے, اور ہمارے پاس کورونا تھی, اور مجھے کہا گیا تھا بھائی آپ پیشنٹ ہے کورونا کے, اور یہ تو ذہن بات میری تھی بھائی کورونا کا کوئی اینٹی ڈوز نہیں ہے. تو مینٹلی طور پہ میں بہت ڈرا ہوا تھا, اور یہی چیز مجھے نقصان دے رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہی کوشش کی, جب ڈاکٹروں نے ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی اس کی دوا فقط احتیاطی ہے, اور اچھے سے کھائیں پئیں, اپنی کیئر کریں, آس پاس سے لوگوں سے فاصلہ بنائے رکھیں, تو یہی آپ کی دوا شمار ہوگی, یہی آپ کا اینٹی ڈوز شمار ہوگا. تو پھر میں کچھ مطمئن ہوا, اور جیسے جیسے میں احتیاط کرتا گیا, خود کو کوارنٹائن کرتا گیا, سائڈ میں رہتے گئے, تو ظاہر سی بات ہے انسان ٹھیک ہوتا گیا. تو مجھے بہت اچھا فیل لگا کہ بھائی ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے. پہلے تو میں مذاق میں لے رہا تھا, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, دیکھا جائے گا, مسلمان پاکستان پر نہیں, یہ چیز ہے, واقعیت رکھتی ہے جس سے میں گزرا ہوں, اور احتیاط ہی ہماری دوا ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ کووڈ-19 نے آپ کو افیکٹ کیا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کوئی سوشل گیدرنگ سے آپ آئے تھے, یا کوئی کسی دوست سے مل کے آئے تھے, اس کے بعد یہ اس نے افیکٹ کیا آپ کو؟ جی سر, تقریباً میں اسٹوڈنٹ ہوں, آپ جیسے جانتے ہیں, تو جی. ہمارا سفر شروع ہوا تھا ایران سے. تو ہم 16 دن تقریباً تفتان ہاؤس میں رہے, کیونکہ وہاں پہ میرا ہیلتھ انشورنس کیا ہوا, تو وہاں پہ میں اپنا کلیئر سرٹیفکیٹ لے کے آیا تھا. تو جی. جیسے کہ تافتان ہاؤس میں ظاہر ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو وہاں پہ اتنا ماحول اچھا نہیں تھا. ایک پاکستان ہاؤس میں تقریباً 2500 سے 3000 بندے ایک ساتھ ہی رہ رہے تھے, سارا سسٹم ایک ساتھ تھا. تو جب ہم سکھر پہنچے تو یہ تب ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کر لی, تب ہمارا رزلٹ پازیٹیو آیا, اور مجھے لگا کہ میں وہیں سے جھگڑا ہوں کہیں نہ کہیں سے, کیونکہ وہاں پہ بندہ چاہ کر بھی کسی سے فاصلہ نہیں رکھ سکتا تھا. تو وہاں سے یہ چیز مجھے یعنی کہ جو لگتا کہنے کا, ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تافتان سے جو ہے جی پاکستان کی جانب آئے تو جی تب تک آپ بالکل صحت یاب تھے, لیکن بالکل جب بالکل تافتان میں آپ کو اسٹے کروایا گیا تو وہاں پہ 2500 سے 3000 لوگ موجود تھے, تو بالکل اسی دوران جو ہے بالکل آپ کو اس چیز نے بالکل افیکٹ کیا. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا, چلیں ٹھیک ہے, آپ کو اس نے افیکٹ کیا, اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈاکٹرز کو فالو کیا, ان کی جو انہوں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتانا شروع کی اس کو آپ نے فالو کرنا شروع کیا, اور آپ صحت یاب بھی ہوتے گئے. میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جی ٹریٹمنٹ بالکل. ایگزیکٹلی کیا تھا, کیونکہ میڈیسن تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, تو کیا ٹریٹمنٹ ایگزیکٹلی جو ہے ڈاکٹرز نے آپ کو جو بتایا؟ جو ہمارے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر بلال نام تھا ان کا, جو جی. انچارج تھے کورونا سینٹر کے, تو انہوں نے کہا کہ جیسے مثلاً آپ کو کھانسی زکام ہوتی ہے وہ کرونا کے عنوان سے, تو آپ کو بہتر ہے کہ کھانسی اور زکام کی ٹیبلٹ لینی چاہیے. جیسے آپ کو بخار ہے تو آپ کو بخار کی میڈیسن دے کے چلا, اس سے آپ کا بخار کم ہو جائے گا, اور جو آپ احتیاط کرتے جائیں گے اس سے آپ کا وائرس کم ہوگا. یہ چیز آپ کو میرا علاقے میں اس چیز سے
اس کے علاوہ کوئی پرٹیکولر میڈیسن استعمال کی نہیں گئی نہیں آپ کو؟ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی ہاں ڈاکٹر نے کہا تھا جتنا ہو سکے اچھے سے کھائیں اور اچھے سے آرام کریں، جس سے آپ کی قوت مدافع جتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی وائرس اتنا ہی ویک ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا یعنی کہ ایمنی سسٹم کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ڈائٹ کو اچھے رکھیں تاکہ جو ہے اس سے وہ آپ کو اس سے ریکور ہونے میں آسانی دے. جائے. ہاں بالکل یہی چیز ہے، بالکل یہی چیز. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو میڈیا کے تھرو، ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو ایک امپیکٹ کریٹ کیا گیا، ایک امیج کریٹ کی گئی ہے کہ کووڈ-19 بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے ریکور تو ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بچ نہیں سکتا. یہ بتایا جا رہا ہے آج بھی کہ آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پینک ہونا مینٹلی طور پہ. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس چیز کا افیکٹ ہو چکا ہوں تو میں کس طریقے سے اپنے مینٹلی طور پہ اپنے ایموشنل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کروں. تو آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں میں ریکور ہو جاؤں گا؟ جی سر دیکھیں، اب مطلب ڈاکٹر تو ہمیں ٹریٹ کر رہے تھے، انہوں نے پہلی بات یہ بتا دی کہ ہمارے پاس اینٹی ڈوز نہیں ہے، تو اس سے میں پریشان ہوا، جو میرے ساتھ تھے وہ پریشان ہوئے. جو تدابیر دیتا گیا اور میں نے ذہن کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی، بھائی مجھے اکیلے رہنا ہے، دوستوں سے فاصلہ رکھنا ہے، کھانا پینا ہے اور صفائی کا خیال رکھنا ہے. جیسے احتیاط کرنا تو میرے لیے پہلے مشکل تھا، پر جیسے میں احتیاط کرتا گیا تو مجھے فائدہ محسوس ہوا اور میں مطمئن ہوتا گیا. یعنی کہ بس یوں سمجھے کہ جو مجھے گائیڈ کر رہا تھا ڈاکٹر، بھائی یہی چیز کے فاصلہ رکھیں، جو میں نے چیز بتائی، جو آپ سن رہے ہیں مختلف ڈاکٹروں سے، جی جیسے میں فالو کرتا گیا ان کو ویسے ویسے میں مطمئن ہوتا گیا. ہاں اگر کوئی بندہ مثلا میرے ساتھ بھی کچھ دوستان تھے جو فالو نہیں کر رہے تھے پر وہ مینٹلی شکار رہے آخری حد تک، جن کی 4 ٹیسٹ کی 4 ہی پازیٹیو آئی، پر ہاں وہ بچ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جوان تھے، ان کی قوت مدافع اچھی تھی. اس وجہ سے کچھ ایسے تھے جو پیرسن تھے، بزرگان تھے، تو ان کو تکلیف ہوئی. یعنی کہ وہ جو بخار تھا، کھانسی زکام تھا، وہ 15 سے 20 دن تک کنٹینیو رہا. وہ ان کو وہی چیز تھی، ذہنی ٹارچر تھا، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے اور احتیاط بھی نہیں کر رہے تھے. تو یہ چیز جیسے جیسے میں احتیاط کرتا گیا مطمئن ہوتا گیا. جو احتیاط نہیں کر رہے تھے وہ مطمئن ہونے میں تھوڑا تردد میں تھے کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اس چیز سے. یعنی کہ گورنمنٹ چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیے اگر آپ اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے احتیاطی تدابیر اپنائے اور آپ جو اس سے ریکورڈ ہو کے باہر آ گئے. میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا، ٹھیک ہے لوگ ابھی بھی اس کو فالو نہیں کر رہے، لوگ اپنی روزمرہ کے کام ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے وہ کووڈ-19 کی وبا سے پہلے کیا کرتے تھے. کیا میسج ہوگا، کیا کہنا چاہیں گے کہ جس سے لوگ واقعی اویئر ہوں اور لوگ جو ہیں اپنے جو ہے اپنے آپ کو اس وبا سے جو ہے پروٹیکٹ کر سکیں؟ جی سر، جیسے کہ کسی کا ماننا ہے کہ وائرس ہے، کسی کا ماننا ہے کہ وائرس نہیں ہے، تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا چلو والو پھر یہ وائرس نہیں ہے، آپ جو دل میں ہے وہ کریں. اگر یہ دوسری سائڈ وائرس ہوا پھر اس کا ذمہ دار کون؟ اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے ان لوگوں کی پرواہ جو مجھ سے منسلک ہیں، میرے گھر میں رہتے ہیں، میرے پیارے عزیز ہو کر ہیں. مجھے ان کے لیے احتیاط کرنی ہے. تو اگر دوستان کو جو بندہ سن رہا ہے، جہاں تک میسج آ رہا ہے، اگر ان کو اپنے عزیز و اقارب کی پرواہ ہے واقعت میں تو ان کو احتیاط کرنا پڑے. اگر وہ اپنے عزیز و اقارب کی واقعت میں احساس نہیں رکھتے، ان کی کوئی ان کے لیے فیلنگ نہیں ہے مثبت، تو رسک لے سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز تو ہے واقعت رکھتی ہے. اس وجہ سے یعنی کہ بہتر ہے کہ بند احتیاط کرنا صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں، یعنی کہ اپنے فیملی ممبرس کو بھی، جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہے بالکل ان لوگوں بالکل کو بھی بچانا ہے. بالکل. مجھے محسن یہ بتائیے گا کہ کتنے دن تک آپ کو جو ہے کوارنٹائن میں رکھا گیا، کتنے دن کا یہ عرصہ تھا اور کس طریقے سے آپ نے مینج کیا؟ کوارنٹائن کے تو 2 سینٹر تھے، ایک تو ہوں بلوچستان میں اور ایک سکھر میں. سکھر میں تقریباً ہم رہے 14 سے 16 دن تک. تو پہلے تو ہمیں بتایا کہ آپ کی ٹیسٹ وغیرہ ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ ریلیز کر دیا جائے گا. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ نہیں، جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے آپ کو ریلیز نہیں کریں، کیونکہ آپ جائیں گے ظاہر سی بات اپنے گھر میں تو نہیں بیٹھیں گے، چاہ کر بھی نہیں بیٹھیں گے. یہاں پہ آپ کو بند کیا گیا تو آپ کی احتیاط کی وجہ سے آپ ہمیں عزیز ہے. تو ٹائم مشکل تھا کیونکہ ہم مینٹلی طور پہ اس چیز کے عادی نہیں ہے کہ 15-20 دن ہم اپنے کام کاج اسٹڈی وغیرہ چھوڑ کر کمرے میں بند ہو جائیں اور یہ بالکل. کوارنٹائن کیا جائے. تو اس میں مشکل پیش آئی، پر جب جام پہ بن آتی ہے تو انسان کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. تو ڈاکٹر کی محنت تھی اور ہمیں فیسلٹی بھی دی جا رہی تھی، تو ہم نے کیا کیوں نہ اس چیز سے فائدہ لیا جائے. فائدہ تو ہمارا ہی ہے گھوم پھر کے، تو ہم نے یہ چیز کی، پر تھوڑا مشکل ضرور تھا پر فائدہ ہے اس کا بہت.
اب آپ اپنے ارد گرد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو عزیز و قارب ہیں، آپ کے جو فرینڈز ہیں، آپ اس سے بچ کے آ گئے، ریکورڈ ہو گئے، تو اس چیز سے انہوں نے کیا میسج لیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فالو کر رہے ہیں ایس او پیز کو، یا وہ بھی ابھی بھی نان سیریس ہی دکھائی دیتے ہیں؟ میں سچ بتاؤں گا کہ وہ فالو نہیں کر رہے، پر ان کو مجھے دیکھ کر دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ ہاں یہ چیز ہے، کیونکہ میں اس پورے سسٹم سے گزرا ہوں، اتنا ٹائم پیریڈ ان کے ہاں میں نے بتایا ہے، تو جو جو چیز ان کو میں نے بتائی ہے کہ وہ چاہ کر بھی ایسا سمجھے کہ بس احتیاط نہیں کرے، پر ان کے دل میں ڈر ہے، تو وہ ڈر کے سارے جی رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان کا ڈر ہی ان کا احتیاط ہے۔ انشاءاللہ وہ احتیاط کر لیے گے باہر آتے جاتے۔ میرے سامنے تو 24 گھنٹے میرے دوست جو کرب نہیں رہتے، پر سوچ رہا ہوں ان کے دل میں دماغ میں جو ڈر بیٹھا ہے وہی ان کو احتیاط کرائے گا، بولو بھی فرض میرے سامنے نہیں، دوسروں کے سامنے ہی صحیح، اور میں نے دیکھا ہے، تھوڑا نوٹ کیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، تھوڑا بہت ہی صحیح پر کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ سے انہوں نے سیکھا کہ نہیں، احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو دوست ہے وہ اس میں جو ہے مبتلا ہو چکا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں مبتلا ہوں۔ اس اسٹیپ پہ، اس موضوع پہ جو ہے میں مزید اس گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا، اور مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے ارد گرد متس پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ انٹیریئر سائڈ پہ بے شمار متس ہیں کہ آپ جو ہیں اگر زیادہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم مختلف چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، تو کوئی شہد کا استعمال کر سکتے تو بچ سکتے۔ کیا ڈاکٹر نے کچھ ایسا آپ کو انفارمیشن دی تھی کہ ایسی متس جو ہے یہ واقعی اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ نہیں سر، ایسا تو کوئی چیز ہمیں ڈاکٹر نے نہیں بتائی تھی، ڈاکٹر کیونکہ ابھی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ ہم ان کے پیشنٹ ٹھہرے ہیں، تو ایک ہی جو نسخہ اس نے پہلے بتایا جو میں نے ذکر کیا، اچھے سے کھائیں، اچھے سے آرام کریں، لوگوں سے فاصلہ قائم دائم رکھیں، یہی ہماری احتیاط ہے، یہی ڈوز ہے، یہی دوا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو ابھی بھی اسی چیز پہ قائم ہے، کیونکہ وائرس ابھی تک ہے، تو ظاہر سی بات ہے احتیاط بھی وہی ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس اینٹی ڈوز نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اچھے سے کھائیں پیئیں، جتنا ہو سکے اپنی قوت مدافع کو ٹائٹ رکھیں، بس یہی چیزیں میں۔ آج 98,983 پیشنٹس آ چکے ہیں، ہاسپٹلز جو ہیں وہ تقریباً فل دکھائی دیتے ہیں، لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ علاج مل سکے۔ محسن، غفلت کہاں پہ آ رہی ہے؟ کہاں پہ غفلت آ رہی ہے؟ آپ نے ایران سے ٹریول کیا، تافتان آئے، اس کے بعد سکھر میں آپ کوارنٹائن میں رکھا گیا، پھر آپ جو ہے کراچی کی جانب آئے، آپ نے ٹریول کیا ہے تقریباً اس پورے دورانیے میں، آپ غفلت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہ غفلت ہو کہاں رہی ہے؟ کیا گورنمنٹ واقعی انفارمیشن تو دے رہی ہے لیکن وہ فیسلٹیز نہیں دے رہی، یا پھر عوام ہی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہم اس سے بچیں اور اس کو جو ہے اس پہ قابو پا سکیں؟ جی سر، غفلت شاید وہاں پہ ہو رہی ہے جو اس چیز سے دو چار نہیں ہوئے، وہ میڈیا کو تقریباً سن تو رہے ہیں، پر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال رہے ہیں، اور تب تک یہ احتیاط نہیں ہوگا جب تک ان کا عزیز اس چیز سے دو چار نہیں ہوگا۔ آپ ان سے پوچھیں جو سچی میں اس چیز سے لاحق ہوئے، مریض ہوئے ہیں، اور جو صحتیاب ہوئے ہیں یا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہی آپ کو سچی میں بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، جو حکومت ہمیں بول رہی ہے ہم وہ اس چیز پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو غفلت یہیں پہ، بندہ ڈر نہیں رہا سچی میں۔ اور ہاں، اگر ہر ایک محلے میں ایک بندہ پیشنٹ نکل آئے نا، یقین مانے وہ حکومت کہے نہ کہے ان کو، وہ دو برابر احتیاط کرے گی، دو برابر تین برابر احتیاط کرے گی، کیونکہ وہ اس چیز کو فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں، ان کے محلے میں یہ چیز گزری ہے، ان کے دوست کے ساتھ یہ چیز واقعہ ہوا ہے، تو یہ چیز الگ واقع رکھتی ہے۔ اور ایک بات آپ سنتے ہیں ویڈیو پہ لائیو یا کوئی اور کلپ، وہ آپ کو زیادہ سیریسلی ان کو نہیں لیتے، تو یوں سمجھے کہ بس حکومت کی بات کو پہلے کی طرح ہی ایسے شوشہ سمجھا ہوا ہے، بھائی گیم ہے حکومت کی، یہ فلاں فسکن، یہ بھائی حکومت کی گیم ہے، دوسرے ممالک تو گیم نہیں کھیل رہے نا۔ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آخر کب تک یہ کرونا کا یعنی کہ عنوان ادامہ یعنی کہ رکھتا ہے گا، کنٹینیو ہوتا رہے گا، بلا کے کوئی تو واقف ہے، کوئی تو انسان سچ بول رہا ہوگا نا، پر نہیں، اکثر و بیشتر لوگ سوشل میڈیا کہہ لیں آپ یا کچھ اور چیزیں جو سنتے آ رہے ہیں ان پہ باور نہیں کر رہے، یقین نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہی بڑی غفلت ہے۔ بس وہ یوں سمجھے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی وہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم یہ احتیاط کریں، تو یہی بڑی غفلت ہے، وہ انتظار نہ کر تو بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ کوسچن مارک جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے، وہ عوام کے اوپر ہے، عوام کو خود جو ہے اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل، گورنمنٹ نے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہمارے پاس اینٹی ڈوز نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ نہیں، جہاں جہاں یہ چیز لاحق ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے، وائرس یعنی وائرس والا پیشنٹ ظاہر ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہمارے پاس اینٹی ڈوز نہیں ہے، جو ہمارے پاس قانون ہے ان کو فالو کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں، وہ یہ احتیاط۔ ہمارے گورنمنٹ نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے احتیاط۔
وہ آج بھی چیخ چیخ کے بول رہی ہے. اور میں کرتا ہوں, ابھی بھی کرتا ہوں احتیاط, کیونکہ وائرس کی وبا تو ہے ہمارے پاس نا, تو میں ابھی بھی کرتا ہوں. تو اگر اپنے دوستوں کے سامنے میں لاؤں تو وہ نہیں کر رہے, کچھ دوستان, مثلا مثال دے رہا ہوں آپ. بہرحال جی ہمیں احتیاط ہی کرنا ہے. گورنمنٹ بالکل صحیح کر رہی ہے, غلطی ہماری ہے, غلطی ہماری ہے. بس وہ سسٹم کو ہم نہیں کر سکتے, کچھ اور مسئلہ ہے. پر جب ہمیں کوئی بندہ کہہ رہا ہے, بڑا بزرگ, بھائی احتیاط کرنا ہے, تو ہمارا تو اس میں کچھ خرچ تو نہیں ہو رہا. نقصان ہو رہا ہے پر ہم زندہ ہیں, نقصان ہو رہا ہے یہ صحیح بات ہے, پر زندہ تو ہیں, باقی خدا مالک. ایکسپیرینس آپ کر چکے ہیں, ریکورڈ ہو چکے ہیں, آپ کو بلیو ہو گیا ہے کہ ہاں یہ وبا موجود ہے, نہ دکھائی دینے والی وبا موجود ہے. کچھ الفاظ کہیے گا کہ لوگ اس سے کچھ میسج حاصل کر سکیں, آپ کے گفتگو سے وہ کچھ جو ہے سیکھ سکیں اور اس چیز کو وہ فالو کر سکیں. کچھ الفاظ میں بتائیے گا. محسن آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ محسن آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جو ہے دوبارہ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے محسن سے. بہرحال محسن نے یہی ہمیں بتایا کہ احتیاط ہی سب سے زیادہ ضروری ہے, احتیاط کے علاوہ کوئی علاج موجود نہیں ہے. جو میڈیا دن رات ہمیں بتا رہی ہے, پریس کانفرنس کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم احتیاطی تدابیر کو فالو نہیں کر رہے. اور مسٹر محسن نے یہ بات بھی ہمیں بتائی کہ اچھی ڈائٹ اور اوائڈ کیا جائے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے, کور کیا جائے, احتیاطی تدابیر اپنائیں گے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ان کی فیملی میں کسی کو ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کو جو ہے اور زیادہ سیریس دکھائی دیں گے, تب جا کے اس کو فالو کریں گے. اینی ویز ہمارا جو ہے آج کا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگر آپ کی کوئی کیوری ہو, کوئی سوال ہو, کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوگی. کل ہماری جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ, سوشل سائنٹسٹ, اس کے علاوہ دا پروفیسر آف اقرا یونیورسٹی ڈاکٹر بلقیس سے ہماری ملاقات ہوگی. بہت ریسرچ بیس بات کرتی ہیں, فیکٹس اینڈ فیگر سے بات کرتی ہیں. ان سے جانیں گے اس کووڈ-19 کے حوالے سے, اور یہ بھی جانیں گے کہ اس وبا کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا. تب تک اجازت دیجیے, میں ہوں آپ کا میزبان سعادت حسین. اللہ نے کے بعد.